एजाज चौधरी साहब ल्यूटन से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप दोनों हजरात को सलाम। जी वालेकुम। मौलाना साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। सबसे पहले जो आपने फरमाया शियों के मुतल्लिक, ये कुरान को जानते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है, ये सब झूठ है। मानते हैं आप नहीं है। अगर आपको इतना आपके ऊपर भरोसा है ना, तो हमारे साथ मुनाजरा कर लें। सब इस्लाम को जो हाईजैक किया है, इसने खिलाफत ने किया है। हाईजैक इस्लाम को खिलाफत ने किया है और आप उसके पीछे पड़ गए हैं। और हमारे साथ मुनाजरा करें, खिलाफत पर मुनाजरा करें, मुता पर मुनाजरा करें, कुरान की अजमत पर मुनाजरा करें, सामने आए। और जो एक कॉलर ने जो जवाब मेरा काटना ना सोना, आपका बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप बात करें आप। हाँ जी, एक कॉलर ने वो औरत सी, मेरा कौसर के कौन थी, उसने कहा कि साहबा को नहीं मानते। कौन कहता है कि शिया साहबा को नहीं, हम मुनाफिकीन को नहीं मानते। अस्तगफिरुल्लाह। देखें कितने सहाबा को आप मानते हैं जी? आपके नजदीक सहाबा की तादाद कितनी है? 1,24,000। उन तमाम सहाबा में खुलाफा शामिल नहीं है? नहीं, वही तो मैं कहता हूँ ना, आप मुनाजरा करें, फिर मुनाजरा किसको कहते हैं? आप मुनाजरा करें हमारे आप साथ। मुझे ये बताएं, मुनाजरा तो बात की बात है, बात की बात नहीं है। वो 1,24,000 आप कैसे साबित करोगे? और आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात पूछता हूँ। आपने मुनाजरा की बात की, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। जी पूछे। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये आपके अनवार नुमानिया वाले ने लिखा है, अनवार नुमानिया सफा नंबर 237। वो कहता है अल्लाह ताला ने पैगाम रिसालत देकर जिब्राइल को भेजा कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम रिसालत दो, लेकिन जिब्राइल भूल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। देखे जी, मेरी इस बात का आपके पास क्या जवाब है? आपका तो रिसालत पर ही अकीदा नहीं है मेरे भाई, आपका तो रिसालत पर ही अकीदा नहीं है जनाब। आप जिस पर कुरान आया है उस हस्ती पर आपका अकीदा नहीं है। और फिर आप ये कहते हैं, आपके तफसीर अय्याशी वाले ने लिखा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 101 पर लिखा, मोहम्मद बिन मसूद अय्याशी ने लिखा, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर व बातिन में तज़ाद था माज़अल्लाह। तुम किस बात का मुनाजरा करते हो? पहले अपने आप को मुनाजरे की सतह पर लेके आओ। नबूवत पर तुम्हारा ईमान नहीं है, रिसालत पर तुम्हारा ईमान नहीं है, कुरान पर तुम्हारा ईमान नहीं है, सहाबा पर तुम्हारा ईमान नहीं है, और तुम्हारी किताबें इन बातों से भरी पड़ी हैं। मैं मुनाजरा तो बात की बात है, मुझे सिर्फ इस एक बात का जवाब दे कि तुम जो कहते हो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भूल कर चले गए, तुम्हारा तो फरिश्तों पर भी ईमान नहीं है, वही पर ईमान नहीं है, रिसालत मोहम्मदी पर ईमान नहीं है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत, और तुम कहते हो तो मुनाजरा आपके साथ करो। आपको मुनाजरा उससे किया जाता है। मुनाजरा के लिए आपको पता है कैसे मुनाजरा होता है? आप कम से कम गुफ्तगू का तरीका तो अपनाओ। पहले गुफ्तगू का तरीका ही नहीं आता। आपको तो पता ही नहीं गुफ्तगू कैसे की जाती है। हम आपको हवाले पेश कर रहे हैं, आपका मर्ज़ मुनाजरा करो। जो हम आपको दलीलें दे रहे हैं, कोई एक दलील तो मेरे भाई लेके आ ना। मैंने आपको हवाले दिए हैं। आप अगर ये समझते हैं कि आप 1% भी आपको शक है आप सच्चे हैं, तो मुझे इस्तिफसार का जवाब दें। आप किसी मौलवी साहब से लेके दे दें, क्योंकि किताबों से तो आपको शक भी कोई नहीं है। आप सिर्फ बात करना जानते हो, और वो भी गलत बात करते हो, बेबुनियाद बात करते हो। आपकी किताबों में ये तमाम आपके अकायद मौजूद हैं, जिसको आप कहते हो कि ये इस कुरान मजीद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही को मानते नहीं हो। और फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जो इमामत के बारे में आपका तसव्वुर है, उधर कहते हो इमाम जैसा कोई हो नहीं सकता, इमाम जैसा कोई बन नहीं सकता, और उधर तुम्हारे बुरहाने मुता वाले ने, जिसने सवाब मुता पर लिखा, वो सफा नंबर 52 पर कहता है जिसने एक दफा मुता किया उसका दर्जा हजरत हसन के बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जिसने 2 दफा मुता किया उसका दर्जा इमाम हुसैन के बराबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्तगफिरुल्लाह। और जिसने 3 दफा मुता किया उसका दर्जा हजरत अली के बराबर है। सो अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारा ये तो तुम्हारा दीन है। मुता का नाम तुमने मुता करने वाले को, और मुता का जो अल्लाह माफ करे गलती कर रहा है और कुरान और हदीस की मुखालफत कर रहा है, उसको तुम कभी इमाम हसन कह देते हो, कभी इमाम हुसैन कह देते हो, और कभी हजरत अली कह देते हो। ये तुम्हारा अकीदा है, और कहते हो जी हमसे मुनाजरा करो। आपसे किस बात का मुनाजरा करें? आप पहले ये तो बताओ आपका दीन क्या है, आपका ईमान क्या है, आप कहते क्या हो, आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है।
اور پھر اگر مناظرہ کرنا ہے تو پہلے گفتگو کا انداز تو سیکھو نا. مناظرہ کس سے؟ تم سے مناظرہ کریں گے؟ بتایا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے تم اپنا خدا اور رسول عمر کو مانتے ہو. نعوذ باللہ ہم ایسا نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کی کم علمی اور کجی ہے کہ آپ اس نیج پہ اور اس طرح نیچے گر جاتے ہیں آپ اتنا زیادہ کہ حضرت عمر کو ہم کیا خدا یا رسول مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے. نہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ ہمارے اس اعتبار سے انسانیت کے ناطے ہم آپ سے اچھے انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی پوری ہو، آپ کو حق بات کا علم ہو. ہم نے آپ کو حوالوں سے بات کی ہے، مثلا یہی بات ہم عمر کو خدا مانتے ہیں، یہی بات آپ نے معاذ اللہ کی ہے. اس کا کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حوالہ دکھا دے تو پھر تو ہم مانیں کہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہے. میرے بھائی عام بات کرتے ہوئے آپ کی بات میں بالکل وزن ہی کوئی نہیں ہے. آپ آیتوں کے حوالے دیتے ہو، غلط دیتے ہو. آیت وہ ہوتی ہے سورہ نساء کی، بیان کرتے ہو فلاں سورہ کی آیت ہے. طلاق پر ہو، متع پر ہو، امامت پر ہو، خلافت پر ہو، ولایت پر ہو، جس بات پر بھی آپ کی بات ہوتی ہے آپ کی بات میں کوئی ایک حوالہ بھی کبھی درست نہیں ہوا. تو اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو آپ مہربانی کریں حوالہ لے کے آئیں. اور میں نے یہ جو آپ کو بات کہی ہے کہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے وہ رسالت لے کے آنا تھا، اور وہ جو ما بلغت رسالتہ کا آپ مفہوم سمجھتے ہو کہ حضور آئی حضرت علی کی امامت و ولایت کا اعلان کرنے تھے، استغفر اللہ. اور پھر کبھی تم کہتے ہو کہ اگر حضرت علی وہ کاٹ دیتے تو استغفر اللہ رسالت مر جاتی. کبھی تم کہتے ہو حضور جہاں بھی گئے علی کے قدم اس سے آگے نکلتے گئے. یہ جو عقیدہ غلو ہے، یہ عقیدہ غلو عقیدہ ہے اور مبنی بر غلو ہے، غالیوں کا عقیدہ ہے. اس سے بندہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ہم تو ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے خود اپنے آس پاس ہدایت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. اور یہ بھائی جو ابھی محترم آئے تھے، میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا، میں آپ کو چند حوالے عرض کرنے لگا ہوں اور پہلے بھی کیے ہیں اس چیلنج کے ساتھ کہ آپ ان کا کوئی جواب لے کے. اگر آپ کا یہ عقیدہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہو تو اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 28 پر آپ کا کلینی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، استغفر اللہ، اور غلطی بھی کرتا رہتا ہے. وہ بھی دوسرا جو ٹبر ہے وہ بھی اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. اور یہ آپ کا عام بندہ نہیں ہے، آپ کا کلینی ہے جس کو آپ بہت بڑا امام مانتے ہو. اور پھر آپ نے کہا ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں اور قرآن کے بڑے حوالے دیتے ہو. حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پہ مرزا بشارت حسین نے کہا عقیدہ جمع قرآن جو بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اصولاً غلط ہے. اچھا، موجودہ قرآن مجید تعریف شدہ ہے. اور پھر اس کے بعد عبد الکریم مشتاق ہے جو آپ کا، اس نے بھی کہا کہ ہماری جو 10 کتابیں ہیں اس کے عقیدہ میں اس نے لکھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن تعریف شدہ کتاب ہے. پھر آسن المقال کے اندر صفدر حسین نجفی نے لکھا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے معاذ اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو ہمارا اس قرآن پر عقیدہ ہے، تو یہ جو آپ کے سارے لکھ رہے ہیں جن کو آپ پتہ نہیں کسی کو حجت کیا کہتے ہو، حجت الحجت کہتے ہو، حجت الاحتجاج کہتے ہو یا احتجاج الحجت کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، چونکہ وہ سارے لفظ ہوتے ہی بے معنی ہیں جس پر آپ صادق لا رہے ہو، وہ محالی باطل ہے، تو اس کا صدوق کیسے آئے گا اور اس کا ورود کیسے صادق ہوگا. تو پھر آسن المقال کے اندر اور پھر اسی طریقہ سے تحفہ حنفیہ کے اندر نجفی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے جس سے بندے کا عقیدہ رسالت ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر تفسیر عیاشی والے نے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 181 پر لکھا تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے تمام پیغمبروں سے اوپر کر دیا، اور تمام پیغمبروں سے تو دور کی بات ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کو ماننے سے ہی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. علامہ صاحب میں واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ مسرور صاحب لندن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی دعائیں کرم. مولانا صاحب میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، ابھی وہ دوست آئے تھے تو ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، غالباً شیعہ تھے. تو آپ نے جو حوالے ابھی بتائے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی ان کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے اور فرشتوں پہ بھی نہیں، اور نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی،
ایون کہ رسالت پہ بھی ایمان نہیں ہے، صحابہ پہ بھی نہیں ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر وہ پاکستان کی اسمبلی میں کیوں نہیں ان کو نان مسلم قرار دیا جا سکتا؟ تو پاکستان میں میرا بھائی کون سے فقی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ پہلے بھی ایک واقعہ پاکستان ہوا. میں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے قضات ہیں، مفتیان کرام ہیں یا علماء ہیں کہ ان پر لازم ہے یا ان پر ضروری ہے؟ وہ تو بیچارے صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، وہ کیا اسلام کی خدمت کریں گے یا اسلام پر کوئی قانون سازی کریں گے؟ نہیں، میں نے کہا پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا نا، پہلے وہ نہیں، قادیانیوں واقعہ کو بھی. چھوڑیں میرے بھائی، آپ اس بات پر آئیں. واقعہ کو آپ اسمبلی کی طرف چلے گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اسمبلی دور ہے یا ان کی کتابیں دور ہیں؟ یہ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو اپنی ان کتابوں کا کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ ان کا بھی قصہ ختم کریں، جیسے ان کا قادیانیوں کا یا احمدیوں کا کیا ہوا ہے. تو اتنا ایمان ان کا خراب ہے، یہ تو بالکل ہی پھر وہی بات ہوگی. اسمبلی تو کسی بات کا معیار قصہ کیا ختم کریں گے؟ اسمبلی میں تو آپ کو پتہ ہے اسمبلی بنتی کیسے ہے، اسمبلی میں جاہل ہی بیٹھے اسمبلیاں ہوئے ہیں. بنتے کیسے ہیں، اسمبلیاں وجود میں کیسے آتی ہیں، اسمبلیوں کو چلاتا کون ہے، یہ بھی بات آپ ابھی جانتے آپ ہیں. کو پتہ ہے چند دن پہلے اسمبلیاں بنی اور اور آپ جس طرح مانتے ہیں بنی یہ کیسے مولانا صاحب پھر تو اس سے مجھے یہ شک پڑا کہ وہ قادیانیوں کو جو کیا تھا وہ بھی غلطی ہوا ہوگا. ہمیں قادیانی، اچھا آپ کو قادیانیوں کی حمایت یاد آ گئی ہے؟ نہیں، میں حمایت نہیں، میں تو آپ کی بات پہ نہیں کر تو رہا ہوں. ہماری بات پر بھی جب آپ ایک غلط کو، بھئی اللہ کے بندے آپ کس طرح غلط، انہوں نے غلط کہا جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف آیا فیصلہ، انہوں نے وہ فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے چلے گئے، تو انٹرنیشنل کورٹ نے بھی اس فیصلے کو باہر رکھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے وہ فیصلہ غلط تھا؟ اس فیصلے کو پروسیڈ کرنے والی، اس فیصلے کو پروسیڈ کیا پارلیمنٹ نے کیا. بھئی میرے بھائی اس کو پارلیمنٹ نے نہیں کیا، اس کو شرعی کورٹ نے کیا، عدلیہ نے کیا. اس کو پروسیڈ کرنے والے، اس کو پروسیڈ کرنے والے اس کو بھی جب کریں گے اور کرنے والے کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے آپ کی کتابوں کے حوالے رکھ رہے ہیں، آپ ان حوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ سے بڑے محبت بھرے ماحول میں بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان حوالوں کا جواب دینا. اور جو لوگ جن کی بات آپ علماء کی کرتے ہیں، علماء نے ہر محاذ پر اس بات کو اٹھایا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں پہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ تقیہ کرے وہی مومن اور پکا مسلمان ہے، آپ وہاں جھوٹ کا نام تقیہ رکھ کے وہاں سب کچھ مان جاتے ہو. اور جب تک آپ اس کا اقرار وہاں پر آپ سے کروایا جاتا ہے تو آپ اور سینس میں جی ہم نے تو تقیہ کیا تھا. اور آپ کی کتابوں میں جو آج تک لکھا ہے، تفسیر عیاشی کا میں نے جیسے حوالہ دیا، اور پھر آیات القلوب والا کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علی کو قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. یہ آپ کے آیات القلوب والے کا عقیدہ ہے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ سے تم نے کم کر دیا. پھر تم نے کہا مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے، یہ بھی آیات القلوب کی جلد نمبر 100 کے اندر عبارت موجود ہے. پھر 12 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء کرام کے استاذ ہیں. یہ بھی مجموعہ مجالس والے صفدر ڈوگر صاحب کے آپ کے وہ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا. اسی طریقہ سے ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی امامت ترک کر دینے کی وجہ، انہوں نے کی امامت ترک کی، معاذ اللہ اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے. آپ کہتے ہو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آپ تو ان کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہو. یہ اصول کافی والے نے لکھا، آج کے دور کا کوئی نہیں ہے، یہ اصول کافی والا لکھ رہا ہے. تو اس طریقہ سے آپ نے استغفر اللہ اتنی گندی گندی عبارات لکھی ہیں جن کو پڑھ کر کم سے کم ایک عام صاحب ایمان بندہ تو ان کا بیان بھی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ نے یہ لکھا حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھے یہ خلیفۃ حق ہے، وہ عقیدہ بالکل استغفر اللہ گدے کی پیشابگاہ کی طرح. استغفر اللہ، یہ تو تمہاری کتابوں کا حال ہے. گندی باتیں، گھٹیا باتیں، مغلظات اور غیر معیاری گفتگو کتابوں میں لکھنا اور زبان پر لے کے آنا، یہ تمہارا شعار ہے. اور حضور مولا کائنات تو وہ ہیں کہ آپ کی زبان پاک سے تو کبھی معیار سے گرا ہوا لفظ تک نہیں نکلا. آپ حضور مولا کائنات کے اماموں کے بارے میں یہ بات استعمال کرتے ہو اور حضرت علی پر الزام لگاتے ہو کہ وہ ڈر کے مارے چپ رہے استغفر اللہ. جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو اس بات پر جب آپ علماء کی نگاہ میں آئیں گے، نظر میں آئیں گے، یہ ان کا جو ہمارے دوست تھے ان کا کہنا تھا کہ جو اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر یہ ان باتوں کو لے کے
کیوں نہیں چلے جاتے پارلیمنٹ میں؟ تو پارلیمنٹ بیچاری کو کیا پتا، پارلیمنٹ بیچاری تو گونگی بہری لنگڑی لولی ہے، اس کو تو اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ان کو ختم نبوت کے سلسلے میں ان کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ بھی پارلیمنٹ نے اس کو کوئی قانون منظور نہیں کیا، نہ ہی پارلیمنٹ نے اس کو کوئی فیصلہ دیا، وہ فیصلہ بھی اس وقت کی شرعی عدلیہ نے دیا۔ اور وہ تمام لوگ چونکہ وہ شرعی مسئلہ تھا، وہ لوگ دین کا علم پڑے ہوئے لوگ تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، اور انہوں نے اس کو پروسیڈ کیا، اس کیس کو پیروی کی اس کیس کی، اور وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ وہ علماء کا ہی فیصلہ تھا۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کا فیصلہ حجت ہے، ان کے اندر جتنے بھی بڑی مقتدر ہستیاں ہیں ان سب نے اس بات کا، مثلا امام شامی نے جو دو ٹوک انداز سے اس بات کا ذکر کیا ہے، لا شکا فی تکفیر من قذف سیدہ عائشہ، جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر انگلی اٹھائی، اس کے انگلی اٹھانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پکا کافر ہے۔ او انکرا صحبت الصدیق، اور جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کیا، اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے امام مزی کو لے لیں، اور امام جلال الدین سیوطی کو لے لیں، امام ابن حجر اسقلانی کو لے لیں، امام قسطلانی کو لے لیں، قاضی ایاز کو لے لیں، امام باجی کو لے لیں، امام خفاجی کو لیں، امام آلوسی کو لیں، تمام ائمہ نے صحابہ کرام کی ادنا درجے کی بھی گستاخی اور زبان تان کو وجہ کفر قرار دیا ہے اور نتیجہ کفر قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی پارلیمنٹ سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے آپ سے بات کیوں کرتے ہیں، بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نام کے مسلمان جو بنے ہوئے ہیں، ہماری دعا اور کوشش یہ ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو ہماری ایک دو کتابیں اٹھا کے آپ لے آتے ہیں اور اس میں کسی میں علاقی عبارت کی بات کر دیتے ہیں، کسی میں پرنٹ کی غلطی کی بات کر دیتے ہیں، کسی میں وہ بات موجود نہیں ہوتی، جس کتاب کا نام لیتے ہیں، اکثر تو آپ ایون کہ قرآن مجید کی آیات کا خالی نام لیتے ہیں، اور جب نکال کے وہ آیتیں آپ دیکھتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی تو وہ آیت موجود ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے، جانا چاہیے، اور اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ایک طرف ولایت کو مقام دے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ امام حسن نے غلطی کی ہے، ایک طرف آپ امام کو امام منصوص اور امام مطلق مان رہے ہو اور ایسا امام جو اللہ کی بارگاہ سے اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اس امام نے غلط کیا، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ ٹھیک کیسے ہو گیا، اور دوسری طرف آپ کے باگر مجلسی وغیرہ اور کلینی وغیرہ سارے لکھ رہے ہیں کہ امام حسن نے اور امام حسین نے اسی ہستی کی بیعت کی ہے، ان سے وظیفے لیے ہیں، ان سے اپنی خدمت کو جائز اور روا سمجھا ہے۔ حضور مولا کائنات نے 25 سال ان خلفاء کا جن کی بات ابھی آپ کر رہے ہو کہ خلافت کو تم نے سر پہ چڑھایا معاذ اللہ، کبھی کہتے ہو عمر فاروق کو رب بنایا استغفر اللہ، کبھی کہتے ہو وہ خلافت کا مسند پر بیٹھ کر معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ جن کو آپ مرتد کہہ رہے ہو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تمہیں پتا ہے وہ حضور مولا کائنات کے امام ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حضور مولا کائنات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایک نام آپ استعمال کرتے ہیں، اگر دلچسپی ہو تو ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں، ان کی زندگی کے سلسلے اور ان کی زندگی کی تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنہ پر بھی آپ چلیں۔ اگر ہمارے نزدیک ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ جو ہم بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کم سے کم اس کا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں حضور مولا کائنات سمیت، تو آپ بھی اگر حضرت علی سے پیار کرتے ہو تو کم سے کم ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی سیرت اور ان کا اسوہ بھی اپناؤ اور اس کو بھی اپنی زندگی میں لا کر دیکھو۔ جہاں تک وہ مصر کے مفتی کا ذکر کیا گیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے جو مسیار کی اجازت دی ہے اور مسیار کو جائز اور روا لکھا ہے، ہمارا اس فتویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی جیسے میں نے کہا، ایک طرف آپ کہتے ہو اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو ہمارے نزدیک تو آپ دونوں برابر ہو، ہم تو آپ دونوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بات غلط کر رہے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ امام مہدی آئیں گے معاذ اللہ اور آ کر نبوت سے اوپر ان کا درجہ بلند ہو جائے گا، یہ نظریہ بھی غلط ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ سینکڑوں حدیث امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہیں، وہ بھی حدیث کے منکر ہیں، آپ بھی حدیث کے منکر ہو۔ تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سواد اعظم کا فیض حاصل کرو،
اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو متحققہ صحیح عقیدہ ہے اس کو اپناؤ، تاکہ تمہیں زندگی کے اندر بھی برکت حاصل ہو اور آخرت میں بھی جن ہستیوں کا نام لیتے ہو ان کے سامنے جانے کے قابل تو ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔